बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अदीफ फरियाल टालपुर साहिबा, एक्टिंग गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह साहब, कॉ कमांडर कराची, यहाँ बैठे हुए सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स, मेंबर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक कॉर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप, सिविल सोसाइटी से, मीडिया से आए हुए दोस्त, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज जो हुकूमत सिंध का ये इवेंट है टू सेलिब्रेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ मार्का हक, उसमें हमारे साथ शामिल हुए हैं, उसको मनाने के लिए और याद करने के लिए कि आज से 1 साल पहले जब भारत ने मैली आंख से हमारे मुल्क की तरफ देखा था तो किस तरीके से हमारा पूरा मुल्क, हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मीडिया, हमारे नौजवान, हर एक शख्स मुत्तहिद होकर खड़ा हुआ और कुछ ही घंटों में मैं कहूँगा कि भारत को पता चल गया कि उसकी असली हैसियत क्या है। मैं want to thank the diplomatic corps for coming here today and the support that we had from the diplomatic corps during this aggression of India in the last year. I really want to acknowledge that too. I know you were all concerned about the security of the region, of the security of the world, and you joining us here today is extreme an honor for us. 1 साल पहले शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल को, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाला। और हमने, जैसे अभी आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुना था कि हम जंग नहीं चाहते, हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, और हमने भारत से कहा कि हमें एविडेंस दें, अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान मुलविस है हम जिम्मेदार हैं। उनका अपना प्लान कुछ और था, जैसे कहा गया कि वो समझे कि पाकिस्तान शायद बहुत ही कमज़ोर मुल्क बन चुका है, पाकिस्तान को हम ने आइसोलेट किया हुआ है दुनिया से। उन्होंने ये बहाना करके और कोई सबूत तो पेश नहीं किया, लेकिन मई के पहले हफ्ते में उन्होंने वो मिलिट्री एग्रेशन शुरू की। बॉर्डर के बाद उन्होंने जब अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो वो दिन सबको याद है कि हमारे एयरमैन, उन्होंने मज़ा चखाया है। जो उनकी प्राइड थी वो राफेल, जिसके बाद विथ ऑल ड्यू कर्टेसी टू द फ्रेंच, उन्होंने भी सोचना शुरू किया कि भाई जहाज़ तो बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन उसको चलाने वाले पे डिपेंड करता है। और 2 राफेल गिराए और कितने जहाज़ गिराए हमें पता नहीं है, इसलिए कि वो तो जहाज़ हमारी एयरफोर्स तो गिरा रही थी, लेकिन हमारे लोग, उनके जो उन्होंने ड्रोन्स फेंके थे वो हमारे देहातों में लोग गिरा रहे थे। और कुछ ही घंटों में उन्हें पता चल गया कि इस मुल्क, जो पूरा मुल्क मुत्तहिद है, उससे लड़ना मुमकिन नहीं है। और फिर जब 10 तारीख को सुबह फजर के वक्त उन्होंने दोबारा अग्रेशन एक की, तो मेरा ख्याल है 2 या 3 घंटे थे। मुझे याद है वो दिन, चेयरमैन साहब, आप, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, सुबह फजर पे शुरू हुआ था, 6 बजे मैंने ये उठा था और मुझे पता चला, उठाया गया था, spoke with the corps commander at that time,
کیا ہو رہا ہے. آپ سے میری اراؤنڈ 11:30 یا 12 بجے کے قریب بات ہوئی تھی اور اس وقت شاید آپ کو پتہ تھا, اس لیے کہ آپ کا ایک میسج آیا تھا مجھے کہ دس ول اینڈ سون. آئی ڈونٹ ریمبر دا ایگزیکٹ میسج, بٹ وہ کہا گیا تھا بیکاز کچھ گھنٹوں میں بھارت مقابلہ نہیں کر سکا, اور یہ کامیابی ہماری آرمڈ فورسز کی تھی, ہمارے لوگوں کی تھی, جنہوں نے ہر لیول پہ, جیسے ابھی کہا گیا, بچے سے لے کے بوڑھے تک, ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ہماری مین سٹریم میڈیا, جنہوں نے وہ حرکت نہیں کی جو بھارت کی میڈیا کر رہی تھی, جو ابھی شرجیل نے بتایا. شرجیل یہ بتانا بھول گیا کہ جب اس نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے کہا میں بھارت کے چینل دیکھتا نہیں ہوں, لیکن اس کے بعد مجھے یاد ہے, بیکاز زیادہ ڈر یہ تھا کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا اڑایا تھا کہ ہم نے کراچی پورٹ ہٹ کر دی ہے. تو میں نے کمانڈر نیوی کراچی جو ہے قومکار, ان کو فون کیا تو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ نہیں, ایسی دور دور تک کوئی بات نہیں ہے, ان کی ایک ایک موومنٹ ہم نوٹ کر رہے ہیں, اگر تھوڑی سی بھی ایگریشن ہوئی وی ول ڈسٹروائے دیم. اور یہی ہوا, چاہے ہماری بری فوج ہو, ہوائی فوج ہو یا بحری فوج ہو, ان تینوں کی طاقت کے سامنے بھارت پوری طرح پسپا ہوا. یہ کہانی 22 اپریل سے نہیں شروع ہوتی. ہمارا بھارت کے ساتھ کانفلکٹ 1947 سے ہے, لیکن پاکستان کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے, ابھی ذکر ہوا تھا, شرجیل نے کیا, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی, جب وہ اس وقت پہلے انہوں نے حکومت سنبھالی تھی دسمبر 1971 میں, اس کے پہلے مہینے میں, بلکہ ڈیٹ بھی یاد ہے, 10 جنوری 1972, اب وہ کافی باتیں نکلی ہوئی ہیں باہر, انہوں نے ملتان میں ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے پاکستان کے سائنٹسٹ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے اس جو جنگ کا شوقین ملک ہے ہمارے بارڈر پہ, اس کو منہ دینے کے لیے. اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 10 جنوری 1972 یہ وہ میٹنگ تھی جس نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا, جس کی وجہ سے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہوا, اور سکسیسو گورنمنٹس نے اس پروگرام کو آگے بڑھایا. اس پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا. اس کے بعد ایٹمی طاقت تو بن گئے تھے, لیکن اس کو ڈیلیوری کے لیے جو میزائل پروگرام تھا وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شروع کیا. اور اس کی ریسنٹلی جو ہمارے چائنیز جہازوں نے, اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے JF-17 اور J-10C, انہوں نے ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس نے انہی کے ذریعے رافیل گرائے تھے. ان کی پروکیورمنٹ بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے پہلے دور میں شروع ہوئی تھی. تو ہماری لیڈرشپ, چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں, انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ سب سے آگے رکھا ہے. اور اس وقت بھی آپ نے بھی دیکھا ہے, وہ سب نے ایکسپیرینس کیا تھا جب بھارت نہیں کیا اس وقت, بلکہ اس سے بھی پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے کم عمر ترین فارن منسٹر بنے, تو لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک پتہ نہیں ہے بڑا پڑھا لکھا بھارت کا, کہاں پہ بلاول صاحب اس کے سامنے بات کر سکیں گے. لیکن آپ سب نے دیکھا کہیں اور نہیں, ہوم گراؤنڈ پہ جا کے ڈپلومیٹکلی جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے
ان کو ڈپلومیٹکلی شکست دی، اور پھر جب مارکا حق کا ہوا اس وقت میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی طرف مائل کیا، پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دیا اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو سرخرو ہوا، تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، صدر آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے دفاع کے معاملے پہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور خاص طور پہ اس وقت جب چیف آف ڈیفنس فورسز، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر لیڈ کر رہے ہیں جس طریقے سے، اور وہ ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ یہ کوئی سوچ سکتا تھا آج سے 1 سال پہلے کہ گلف میں ایک جنگ ہوگی، اسرائیل اور امریکہ حملہ کرے گا ایران پہ، اور اس کے بعد سیز فائر پاکستان کرائے گا۔ خود یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہم ہیں، اور ایک جگہ پہ اسلام آباد میں ٹیبل پہ لا کے ایران کی سینئر لیڈرشپ اور امریکہ کی سینئر لیڈرشپ کو بٹھانا، یہ بھی ایک مارکے سے کم نہیں۔ تو اور یہ ساری وجہ تھی جو مارکہ حق میں ہماری آرم فورسز نے، ہمارے لوگوں نے، ہماری قوم نے دنیا کو منوایا کہ پاکستان وہ جگہ ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اگنور کیا بلکہ اٹ ول بی دا سینٹرل پلیس فار ایوری سولوشن آف کانفلکٹس ان دا ورلڈ انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج ہمیں ان سیلیبریشنز میں جوائن کیا۔ انشاءاللہ یہ سیلیبریشنز چلتی رہیں گی، اور 10 تاریخ کو جو ایکچول مارکہ حق کا ڈے ڈکلیئرڈ ہے اس کو ہم بہت بہتر طریقے سے پورے ملک میں منائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان نے جو دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، اپنی حیثیت بنوائی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اور پاکستان مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس دنیا میں امن لانے کے لیے، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے جو اسرائیل کی بربریت غازہ میں اور فلسطین میں ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان ان سب کانفلکٹس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا، اور اس دنیا میں، اس لیے کہ جیسے ہم نے کہا ایک ہم امن پسند ملک ہیں، ہم اس دنیا میں امن لانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب ادھر آئے۔ پاکستان زندہ باد۔